لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم مولا عباس کی والدہ جناب ام البنین کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص ایک بچی بیمار ہے جس کے لیے خصوصاً دعا کا کہا گیا. پروردگار عالم جناب سید سجاد کے صدقے اسے شفاء کامل عطا فرما. پروردگار اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفا یا فرما. جتنے مومنین ہاتھ بلند کر کے بیٹھے ہیں خدایا جو حاجات رکھتے ہیں تو دلوں کے راز جانتا ہے خدایا سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار اللہ آج باب الحوائج کی والدہ کا دن ہے. پروردگارہ ان کے صدقے میں تمام مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ مومنین کافی تعداد میں ہیں. اگر آگے آ جائیں تو ذرا ایک ماحول بن جائے گا. جو پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بے شک بزرگان آگے بھی چیئرز خالی ہیں تو بے شک آگے آ کے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھتی ہے. اللہ اکبر یا رسول
परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। चूँकि रोज़े रहलत जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है, इसलिए आज जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करनी है कि इस्लाम में और कुरान में अल्लाह ने औरत को क्या मकाम दिया है और एक औरत की वो सिफ़ात जो कुरान ने बयान की हैं वो क्या हैं। इंशाअल्लाह चूँकि ये मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो बहुत कम जिन पे गुफ्तगू होती है, तो कोशिश है कि आप भी मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने हम जैसे इंसानों की हिदायत के लिए कुछ ऐसे अनवार को खल्क़ किया कि जिनका आशिक ख़ुद खुदा की ज़ात है, और उसने हमारी हिदायत के लिए उन अनवार को अपने हाथ से इस ज़मीन पे भेजकर हम पर ये अपना लुत्फ़ करम किया कि इंसान को इंसानियत का रास्ता दिखाया। और दुरूद व सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिनका असल मकाम खुदा के नज़दीक जिनको अल्लाह ने अपने नूर अज़मत से खल्क़ किया, वो वहाँ अपना आबाई मकाम छोड़कर यहाँ ज़मीन पे तशरीफ़ लाए कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हिदायत के लिए। ये उनका एहसान है, ये उनका करम है, वगरना वो अर्श पर खुदा की तस्बीह में इतने मशगूल थे कि कहते रहे सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, कि जब हमने खुदा की तस्बीह की हमें देखकर फरिश्तों ने तस्बीह करना सीखी थी। ले आए मौला आपको सलामत रखे। बस कुरान करीम इंसान के लिए हिदायत है, हर हर्फ कुरान का इंसान के लिए बाइस हिदायत है। इरशाद परवरदिगार होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ालत, कि जब इम्रातो इमरान, ए मेरा नबी वो वक्त याद करिए कि जब हज़रत इमरान की बीवी ज़ौजा ने अल्लाह से कहा, क्या परवरदिगारा इन्नी नज़र तो, मैं मन्नत मांगती हूँ, मैं नज़र करती हूँ, माफ़ी बतनी, जो मेरे शिकम में है, लका, तेरे लिए, कि परवरदिगारा मैं मन्नत में नज़र करती हूँ, ये वक्फ़ करती हूँ कि जो मेरे शिकम में है वो मैं तेरे लिए वक्फ़ करती हूँ, नज़र करती हूँ, तेरी राह में देती हूँ। मुहर्ररा, यानी उसे मैं अपनी तरफ से आज़ाद कर दूँगी, वो तेरी खातिर तेरी नज़र होगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, परवरदिगारा बस मेरी इस नज़र को कबूल फरमा। आप ये देखिए किस लिए हज़रत मरियम की वालदा जिनका नाम हन्ना लिखा गया, हज़रत इमरान की ज़ौजा, क्या मन्नत मांगी, परवरदिगारा मेरे शिकम में जो बच्चा है मैं इसको, हुआ क्या इससे पहले कि हज़रत इमरान इनको ख़बर मालूम हुई कि आपके यहाँ एक ऐसा बच्चा होगा कि जो खुदा की तरफ से इस ज़मीन पर हुज्जत होगा। अब जब हज़रत इमरान की ज़ौजा हामिला हुई तो उन्होंने समझा कि शायद ये बच्चा वही है, ये शायद ये बेटा होगा, तो उन्होंने फ़ौरी नज़र की कि खुदाया मेरे यहाँ जो बच्चा है मैं नज़र करती हूँ। यानी उनके जहन में क्या था कि बेटा होगा, लेकिन कुरान कहता है फलम्मा वज़अतहा, कि जब उन्होंने वज़ा यानी उनका हमल ज़ाहिर हुआ, जब पैदाइश हुई तो क्या निकला, बेटी। तो हज़रत मरियम की वालदा ने क्या कहा कि परवरदिगारा ये तो बेटी है, मैं तो समझी थी कि बेटा होगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने भी क्या खूब यहाँ पर तज़किरा किया, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन,
خدا نے کہا کہ تو نے جو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا، اب بیٹی کے آنے پہ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ بہترین طریقے سے تیری نظر کو قبول کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا الہ، کہ تیرا پروردگار بہترین طریقے سے بقبول حسن، حسن کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے کہ نہ صرف ہم تیری نظر کو قبول کر رہے ہیں بلکہ بہترین طریقے سے قبول کر رہے ہیں۔ یعنی تیرے ذہن میں جو بیٹے کی اہمیت ہے، ہم تیری بیٹی کو اس طریقے سے قبول فرما رہے ہیں کہ جو بہترین طریقہ ہے۔ یعنی تم نے سمجھا تھا کہ میں اس بیٹے کو خدا کے گھر کے لیے وقف کروں گی، کہ جو خدا کے گھر کی حفاظت کرے گا، کہ جو خدا کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، لیکن تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک عورت ایک گھر کا خیال رکھ سکتی ہے، جس طرح ایک عورت حفاظت کرنا جانتی ہے، جس طرح ایک عورت چلانا گھر کو جانتی ہے، مینج کرنا جانتی ہے، ویسے مرد نہیں کر سکتا۔ مرد کا کام باہر کا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے یہاں حضرت مریم کی، حضرت حنا کو کیا دیا؟ بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی کیسی عطا کی؟ مریم جیسی بیٹی، کہ جسے اللہ کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ بے شک اے مریم ہم نے زمانے کی عورتوں میں سے تم کو چن لیا ہے اور ہم نے تمہیں مطہر بنایا ہے۔ یہ آیت جناب مریم کی معصومہ ہونے کی دلیل ہے کہ جنہیں اللہ طاہرہ کہے وہ ہے جناب مریم۔ یعنی اللہ نے جب جناب مریم کی صفات کو بیان کیا تو کیا کہا؟ کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور ہم نے تمہیں مطہر کیا ہے، ہم نے تمہیں تطہیر والی بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں پاک بطول بنا کے بھیجا۔ یہ ہے جناب مریم کی صفت قرآن کی نظر میں، کہ جناب مریم کیا ہیں؟ عفت والی ہیں، پاک دامن ہیں۔ اب یہ عورت کی صفات اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ اللہ جب عورت کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو کیا صفات؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، یعنی مطہر ہونا، پاک ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ جناب مریم کی۔ اب جناب مریم اگر مطہر ہیں، پاک ہیں، تو اللہ نے اس طہارت کے بدلے میں انہیں دیا کیا؟ اس طہارت کے بدلے میں اللہ نے اسے عیسیٰ کی ماں بنا دیا۔ اب جناب مریم کی والدہ نے کیا منت مانگی؟ پروردگارہ جو بھی بچہ میرے ہے، جانتی نہیں تھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بچہ میرے شکم میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ لیکن اسلام میں ایک عورت ایسی تھی کہ جس نے مصلی پہ بیٹھ کر کہا الہی انی نظرت ما فی بطنی لابی عبداللہ، اے پروردگارہ میرے شکم میں یہ جو عباس ہے میں حسین کے لیے اسے نظر کرتی ہوں۔ کہ میرے شکم میں جو عباس ہے میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں۔ یعنی ادھر مریم کی والدہ جب نظر کریں تو معلوم نہیں ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن جب عباس کی ماں نظر کرے تو جانتی ہیں کہ عباس دنیا میں آئے گا۔ جو میرے شکم میں ہے اسے میں نظر کر رہی ہوں، لأبی عبداللہ الحسین، حسین کے لیے نظر کر رہی ہوں۔ اچھا جناب مریم کی والدہ نے کیا نظر کی تھی؟ کہا تھا پروردگارہ میں اپنے اس بچے کو تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، تیرے گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دوں گی۔ اچھا اس وقت گھر میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی خطرہ ہو، لیکن جب جناب ام البنین آئی ہیں تو جانتی ہیں، مولا نے بتایا ہے کہ یہ جو بیٹا ہوگا یہ حسین کے لیے مانگا ہے علی نے، اور حسین پہ قربان ہونے والا ہے۔ یعنی یہ جانتے ہوئے کہ بیٹا میں حسین کے لیے نظر کر رہی ہوں، یعنی جہاں خطرہ ہو وہاں بھی اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کرنا یہ ام البنین کا کام ہے۔ یہاں جہاں جانتی ہیں، یعنی جناب حنا اگر وقف کریں تو خدا کے گھر کے لیے، ام البنین اگر وقف کریں تو ابا عبداللہ الحسین کے لیے۔
یعنی جو پیدا ہونے سے پہلے عباس کو حسین کے لیے وقف کر دیں. بس ایک صفت عورت کی کیا بیان کی گئی کہ وہ پاک ہیں، مطہر ہیں، کہ وہ بطول بی بی ہیں. اب ایک اور تذکرہ جس کا قرآن نے جو قصہ بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ جب حضرت موسیٰ چلے مصر سے اور مدین میں پہنچے. جب مدین میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک تالاب ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پیچھے دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر پانی سے دور کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ نے جب دور سے دیکھا، قریب آئے، ان سے آ کر پوچھا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد چلے جائیں گے ہم تب جا کر پانی پلائیں گی، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے. ہم اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے جانوروں کو یہاں پر چرانے کے لیے آئی ہیں، اور جب یہ مرد چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گی؟ ان کو پانی پلائیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے ان جانوروں کو لیا، پانی پلایا اور واپس آ گئے. اب یہ دونوں بہنیں جو حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، یہ دونوں بہنیں واپس چلی گئیں. جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ بابا اس طرح سے ایک شخص نے ہماری مدد کی اور جو ہے وہ اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر اس شخص کو بلا کے لاؤ. اب جب وہ بیٹی جس کا نام صفورہ یا صفرا لکھا گیا، جب وہ بیٹی چلی حضرت موسیٰ کو لانے کے لیے تو قرآن نے اس بیٹی کے چلنے کا انداز بتایا کہ وہ بیٹی کیسے چل رہی تھی. قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قرآن کہتا ہے جب وہ بیٹی حضرت موسیٰ کی طرف چل کے آ رہی تھی تو وہ حیا کے ساتھ نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ موسیٰ کی طرف چل رہی تھی. عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ وہ کس حیا کے ساتھ موسیٰ کی طرف آ رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ جیسے مرد کھلے عام چلتے ہیں عورت بھی ویسے چلتی ہوئی نظر آئی. قرآن نے دیکھیں، میں نے عرض کیا قرآن ہدایت ہے، قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے. قرآن نے حضرت کیا ضرورت ہے، اتنی سٹوریاں ہیں، اس سٹوری کو، اس کہانی کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اس لفظ کو بتانے کا مقصد تھا کہ عورت اسے کہتے ہیں کہ جب چلتی ہے تو با حیا ہو کر چلتی ہے. یعنی عورت اگر اس میں حیا نہ ہو تو وہ عورت نہیں ہے. بس الاستحیا جب وہ موسیٰ کی طرف آئی بلانے کے لیے تو حیا کے ساتھ با حیا ہو کر آنکھیں جھکا کر موسیٰ کی طرف بڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ جب اس نے آ کے بتایا کہ میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، حضرت موسیٰ گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت شعیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں. حضرت موسیٰ نے اس بیٹی سے شادی کی جو بلانے کے لیے آئی تھی. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بیٹی کا تذکرہ پہلے قرآن نے کیا، مریم، جس کی صفت کیا بتائی؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، وہ مطہر پاک دامن بی بی تھیں. جب پاک دامنی ملی تو اللہ نے عیسیٰ کی ماں بنا دیا. اور یہاں ایک بیٹی اور جس کا تذکرہ کیا کہ اس کا چلنا با حیا تھا، اس کے اس انداز کی وجہ سے اللہ نے اسے ایک نبی کی زوجہ بنا دیا. یعنی عورت جب اپنے کمال حیا پر پہنچے تو اللہ اسے ایک عام خاتون سے نبی کے گھر میں بھیج دیتا ہے. یعنی عورت میں اگر حیا و پاک دامنی ہو تو اللہ اسے نبی کی بیوی بناتا ہے یا نبی کی ماں بناتا ہے. بس عورت کا مقام یہ ہے. اور وہی عورت اگر پاک دامن ہو تو وہ عورت جہاں کی رہنے والی ہو علی خود رشتہ دے کے بلا لیتے ہیں اگر عورت پاک دامن ہو. بس قرآن نے عورت کی صفات کیا بیان کی کہ عورت باحیا ہوتی ہے، عورت پاک دامن ہوتی ہے. اور جناب ام البنین کہ جن کو
فاطمہ جن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. بی بی کا اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ. اور بی بی کا لقب اور یا کنیت کیا ہے؟ ام البنین. بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ. بی بی کا ایک لقب ہے باب اجابت الدعاء، دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ. اسی لیے تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. اسی لیے روایتوں میں کیا ہے کہ ایک عورت کم از کم 3 مردوں کو جہنم لے جائے گی. ایک عورت 3 مردوں کو جہنم لے جائے گی. باپ، بیٹا، شوہر. کیوں؟ کہ یہ وہ عورت کہ جو باحیا نہیں ہے اور اس کے باپ، بھائی اور بیٹا یا باپ، شوہر اور بیٹا اسے روکتے نہیں ہیں. یعنی عورت بے حجاب باہر نکل رہی ہے اور باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ آپ اگر نمازی ہیں اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بے حجاب نکل رہی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. جتنا گناہ اسے ہو رہا ہے اتنا گناہ تم بھی اس کے گناہ میں شریک ہو. عورت کا ایک بال اگر نظر آتا ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اگر کسی مومن کی زوجہ، بیٹی، بیوی بغیر حجاب کے نکل رہی ہے تو وہ گناہ میں اس کا شریک ہے. قرآن نے اسی لیے بار بار عورت کی صفات کو کہا کہ عورت باحیا ہوتی ہے، عورت پاک دامن ہوتی ہے. اور یہی عورتیں اگر آپ اہل بیت کے گھرانے میں دیکھیں کیسی عورتیں ہیں کہ ایک ایسی بیٹی نبی کو عطا ہوئی جس کا نام فاطمہ ہے. اللہم صلی علی. اور کتنی باحجاب ہیں سیدہ، کتنی باحجاب ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ جب بی بی کا آخری وقت تھا نا تو بی بی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی، کیا ہوتا تھا عرب میں کہ جنازہ واضح طور پر ایک تختہ بنایا جاتا تھا، اس پہ لٹا کے جنازے کو اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن جناب سیدہ نے کہا کہ میرا جنازہ ایسے نہ اٹھایا جائے بلکہ میرے لیے ایک تابوت تیار کروایا جائے کہ جس کے اندر میرے جسد کو رکھا جائے. یعنی میرے جانے کے بعد بھی میرے بدن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. اور فرمایا تابوت کے اوپر بھی کھجور کے پتے ڈال دیے جائیں تاکہ کوئی تابوت کو بھی نہ دیکھ سکے. یہ جناب سیدہ کا حجاب، یہ جناب سیدہ کی سیرت. اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کیا مقام ہے بی بی کا. یہ کون، کیسی باعظمت بی بی ہیں. اب دیکھیے ان عورتوں کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا کہ ماں اگر حنہ جیسی ہو کہ جو پہلے سے خدا پہ ایمان رکھتی ہو، کہ جو پہلے سے خدا کی محبت و معرفت رکھتی ہو تو بیٹی مریم جیسی ہوتی ہے. ماں اگر فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسنین ہوتے ہیں. یعنی اسی لیے کہا کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، بچے کی سب سے پہلی مکتب اور درسگاہ ماں کی گود ہے جہاں سے بچہ سیکھتا ہے. یعنی اگر حسن کریم اہل بیت ہے تو حسن نے دیکھا تھا کہ 3 دن تک میری ماں روزے بھی رکھ رہی ہے مگر افطار کے وقت کبھی یتیم کو دے دیتی ہے، کبھی اسیر کو دے دیتی ہے. حسن نے اگر کریمی سیکھی ہے تو کس سے سیکھی ہے؟ اپنی ماں سے سیکھی ہے. حسین نے اگر صبر و استقامت سیکھی ہے تو اپنی ماں سے سیکھی ہے. زینب کبریٰ نے یہ جو خطبے دیے ہیں یہ ایسے نہیں دیے، ماں کو دربار میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، پھر وہاں سے جناب زینب کبریٰ نے یہ جو خطبہ فدکیہ ہے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نقل کیا ہے. یعنی بچوں کی پہلی تربیت کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. اور اس بی بی کی کیا عظمت ہے کہ جس بی بی کو کہا گیا مدرسۃ العولی لباب الحوائج، کہ اگر عباس باب الحوائج ہے اس کی مدرسہ اور اس کی درسگاہ ام البنین کی گود ہے. یعنی اگر
عباس با وفا ہے تو یہ وفا اس نے جناب ام البنین سے سیکھی ہے کہ کیسی ماں ہے. اس گھرانے میں 2 فاطمہیں آئیں. پہلی فاطمہ جب گئی تو کیا دے کر گئی؟ مرج البحرین یلتقیان، حسن و حسین جیسے گوہر، اور دوسری فاطمہ عباس جیسا گوہر لے کر آئی. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا آپ دیکھیں امیر کائنات مولا کے کتنے بھائی ہیں؟ ٹوٹل 4 بھائی ہیں نا، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. 4 بھائی لیکن ایک علی ہے. اور ادھر جناب عباس کے کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی مگر عباس ایک ہے. لیکن آپ فرق دیکھیے کہ ادھر ابو طالب کا گھر ہے، لیکن جب علی فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے تو خانہ خدا میں آئے تو علی بنے. لیکن اس گود کے کیا کہنے کہ جو علی کے گھر میں رہتے ہوئے ایسا بیٹا پیدا کرے جسے شبیہ علی کہا جائے، جسے شبیہ علی کہا جائے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کہ جب مولا کے گھر میں تشریف لائی ہیں، ایسے نہیں تشریف لے کے آئیں. ایک مرتبہ امیر کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کیا کہا؟ کیا بھیا مجھے ایسا ایک خاندان دو کہ جو شرافت و طہارت و شجاعت میں بہترین خاندان ہو. مجھے ایسے خاندان سے ایک زوجہ چاہیے. اب جناب عقیل جو اس وقت علم الانساب جانتے تھے، نسبوں کا علم جانتے تھے، شجرے جانتے تھے، یعنی وہ چلتے ہوئے بندے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کا شجرہ کون سا ہے، کس کی نسل سے ہے. ایک مرتبہ جناب عقیل چلے اور بنی کلاب میں آئے. 2 قبیلے اس وقت عرب میں بڑے مشہور تھے، مدینہ میں بنو ہاشم اور مدینہ سے باہر بنی کلاب. جناب عقیل اس قبیلے میں آئے. ان کی رسم کیا ہوتی تھی؟ عرب کی رسم ہوتی تھی کہ اگر کوئی باہر سے مہمان آتا تھا تو پہلے 3 دن تک اس کو مہمان رکھتے تھے. 3 دن تک اس کو مہمان رکھتے اور پھر اس سے پوچھتے تھے کہ اب بتاؤ کس غرض سے آئے ہو. اب جب حضرت عقیل پہنچے بنی کلاب والوں نے دیکھا کہ ہاشمی خاندان سے ایک جوان آیا ہے. سب نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد 3 دن تک بہترین ان کی خاطر مداری کی. اور خاطر کرنے کے بعد تیسرے دن جب 3 دن گزر گئے پوچھا کہ آپ کس غرض سے کس مقصد سے تشریف لائے. تو انہوں نے بتایا کہ میں بنی ہاشم میں سے ایک شخص کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اب ایک مرتبہ بی بی کے والد کا نام کیا ہے؟ حزام، فاطمہ بنت حزام بی بی کے والد. جناب حزام ایک مرتبہ کہا آپ کہاں بنی ہاشم، کہاں بنی کلاب؟ ہماری یہ قسمت کہ آپ رشتہ لے کے آئے ہیں. کہا کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ کہا اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو پیغمبر کے بعد سب سے بڑا ہے. پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا ہے، جو سید الاوصیاء ہے، اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ جناب حزام متعجب ہوئے کہ علی کا رشتہ ہمارے ہاں. اب جناب حزام جو تھے بی بی کے والد، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے. جناب حزام کے لیے ہم نے تو سنا ہے نا کہ یہ صرف مولا کا کہ وہ بہت شجاع تھے. یعنی جب آپ شجاع اور بہادر سنتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ذہن میں تصور کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ شاید بہت لڑاکے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بنی کلاب کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا، اور اسپیشلی یہ بنی جناب حزام اور ان کا خاندان کہ جو شرافت و طہارت میں بھی اتنا ہی مشہور تھا جتنے شجاعت میں مشہور تھے. اور حزام کہتے کسے ہیں؟ حزام بیلٹ کے معنی میں آتا ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی حفاظت کرنے والے جناب حزام. اور ان کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ یہ اتنے شجاع خاندان اور گھر والے تھے کہ بہادر لوگ اپنی تلوار کے دستے پر ان کا نام لکھوایا کرتے تھے. یعنی جن کے تلوار کے دستے پر ان کا نام ہوتا تھا لوگ جان لیتے تھے یہ بہت بڑا شجاع انسان ہے.
اتنا بڑا شجاع خاندان، لیکن جب کہا کہ ہم شجاع ہیں مگر کہاں علی، کہاں ہم، ہمارے نام پہ تو لوگ جو ہے وہ اپنی تلوار پہ ہمارا نام لکھاتے ہیں، لیکن رشتہ اس کا آیا ہے جس کے لیے جبریل آ کے اعلان کرتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک مرتبہ جناب حزام اپنے قبیلے والوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہو کہ علی کو وہ رشتہ دے؟ سب نے کہا کہ ہم میں سے سب سے افضل گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب حزام گھر تشریف لائے، دیکھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے کیا کیا، کہا اماں میں نے رات ایک خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ اچھا بی بی کی چونکہ موضوع بی بی کی ذات ہے، اس سے پہلے کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے خواب دیکھا، ان کی ولادت سے پہلے خود ان کے والد جناب حزام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں صحرا میں ہوں اور آسمان سے موتی برس رہے ہیں۔ کہتے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھ میں ایک در آیا کہ جو در میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میں نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا۔ کہا جب بند کیا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا صحرا سے ایک شخص آ رہا ہے۔ وہ صحرا سے وہ شخص آیا، اس نے آ کر کہا کیا شخص کیا اس در کو بیچے گا؟ انہوں نے کہا کہ تو کیا قیمت دے گا اس کی؟ کہا آپ بتائے۔ کہا میں تو اس کی قیمت نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ کیا تو اس کی قیمت جانتا ہے؟ جناب حزام نے جب پوچھا کہ تو خریدنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا لا عارفها، میں بھی اس کی قیمت نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے کہا جو صحرا سے آیا تھا، کہا تجھے میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تو اس در کو اس امیر شخص کے حوالے کر دے، اس کی نظر کر دے، ہدیہ اسے کر دے، کہ اللہ تجھے اس کے بدلے میں اب تک کی سرداری عطا کر دے گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کیا تو ہمارے درمیان واسطہ بنے گا؟ کہا ہاں میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان واسطہ بنوں گا۔ اب جناب حزام جب خواب سے بیدار ہوئے تو عالم کے پاس گئے اور خواب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اے حزام، اللہ تجھے ایک ایسی بیٹی دے گا کہ جو اس زمانے میں امیر کی زوجہ بنے گی، اور جس کے بدلے میں اللہ نے جناب حزام کو جناب ام البنین عطا کی۔ اور جب جناب ام البنین نے خواب دیکھا، اپنی ماں کو کیا بتایا؟ کہا ماں میں نے خواب میں رات دیکھا کہ میں ایک ایسے مقام میں ہوں کہ جہاں خوبصورت باغات ہیں، جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں ہر طرف اجالا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ میں آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی ہوں۔ میں اس غور میں ہوں کہ اللہ نے کیسے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اللہ نے کیسے یہ مخلوقات بنائی ہیں۔ کہا میں جب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک مرتبہ ایک چاند چلا اور 3 ستارے چلے۔ وہ چاند اور ستارے میری گود میں آ گئے۔ اے ماں، وہ چاند اور 3 ستارے میری گود میں آ گئے۔ اب یہ کون سا چاند ہے کہ جو ام البنین کی گود میں اترا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں یہ وہی چاند ہے کہ جب جنگ صفین میں تیرا اور میرا مولا عباس لڑ کے واپس آیا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ علی آ گیا، علی آ گیا۔ جب دیکھا علی اپنے خیمے میں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ تب علی نے کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند آ رہا ہے۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہ چاند کوئی عام چاند نہیں ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جب بی بی نے یہ خواب سنایا نا تو اسی عالم کے پاس لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہیں ایسے بیٹے دے گا کہ جو ایک چاند ہوگا، 3 ستاروں کی مانند ہوں گے، اور اسی بی بی کو یہ بیٹے عطا ہوئے۔ اور کیسی جناب فاطمہ کلابیہ کی
نصیب اور قسمت اور مقدر دیکھیے کہ اس گھر میں تشریف لا رہی ہیں جہاں پہلے سے 3 امام موجود ہیں۔ کس گھر میں تشریف لا رہی ہیں؟ اور یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے، بی بی نے 5 اماموں کو دیکھا ہے۔ امام علی، حسنین کریمین، سید سجاد، امام باقر، صلی اللہ علیہ۔ اور میں یوں کیوں نہ کہوں کہ کیسی عظمت والی بی بی ہے کہ جن کو 4 امام ماں کہہ کے پکارتے رہے، یعنی کہاں بنی کلاب اور کہاں، اسی لیے کہا کہ یہ کون سی بی بی ہیں؟ المدرسۃ الاولی لباب الحوائج والسیدۃ فی بیت السادات، کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو باب الحوائج کے لیے درسگاہ بن جائیں، اور یہ وہ سیدہ ہے کہ جو سرداروں کے گھر میں آئے تو حسنین انہیں ماں کہہ کے پکاریں، حسنین کریمین ماں کہہ کر پکاریں۔ لیکن یہ بی بی کی عظمت کیا ہے؟ بی بی جب آئی ہے نا امیر کائنات کے گھر میں، ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی دروازے پہ رک گئیں۔ یہ جو آپ جب زیارات پہ جاتے ہیں، آپ جھک کر چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، آپ ہر روزے پر جا کر چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں دہلیز کو، دروازے کو، یہ سنت ہے جناب ام البنین کی کہ جب علی کے دروازے پہ آئیں، دروازے کے داخل نہیں ہوئیں بلکہ بی بی جھکی، جھک کر دہلیز فاطمہ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے مولا، میں آپ کی زوجہ بن کر نہیں، حسنین کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں آپ کی زوجہ بن کر نہیں، حسنین کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اچھا، نام فاطمہ تھا لیکن مولا سے حسرت کی، کہا مولا آپ میرا نام لے کر نہ مجھے پکاریا کریں، میرا نام لے کر مجھے نہ پکارا کریں۔ کیوں؟ کہا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو آپ کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اس لیے مولا ام البنین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور کیسی وفا، اسی لیے بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ ام الوفا۔ اگر عباس با وفا ہے تو عباس کو وفا سکھانے والی ام البنین ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس بچپنے میں ہیں اور بلایا اور کہا اتحب حسین، اے عباس کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا ماں میں کیوں حسین سے محبت نہ کروں، احب حسین، کیوں نہ محبت کروں؟ کہا کیوں کرتا ہے؟ کہا ہوا امامی و اخی، وہ میرے امام ہیں، حسین میرا بھائی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، بی بی نے کہا عباس وہ تیرا امام ہے مگر خبردار اسے بھائی نہ کہنا۔ کہا عباس وہ سیدہ کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ یعنی یہ وفا کس نے سکھائی؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی حسنین کی خدمت میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی زینب و ام کلثوم کی خدمت میں گزاری۔ یعنی اگر عباس نے کہیں سے وفا سیکھی تو وہ جناب ام البنین کی گود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کی گود جب تم تلاش کر رہے ہو کہ تمہیں اپنا پارٹنر چاہیے، اپنا ہم سفر چاہیے، تو یہ دیکھو کہ تم کون سی گود تلاش کر رہے ہو۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، کہا کہ اس سبز گھاس سے بچو کہ جو گندگی پہ اگتی ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ کہا اس خوبصورت عورت سے بچو جو برے ماحول میں پرورش پاتی ہے، جو برے گھر میں پروان چڑھتی ہے۔ یعنی جب تم اپنے لیے پارٹنر چوز کر رہے ہو، ہماری سب سے پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ Is she pretty? Is he pretty? Is he handsome? Good looking? How much he earns? یہ ہماری پریورٹیز ہیں۔ Is he educated? لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟
نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. اسی لیے نبی نے کہا کہ بے دین کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دو. یعنی ہماری پریورٹیز دیکھیں اور دین دیکھیں کیا بتا رہا ہے. نبی نے فرمایا جو حسن، مال، شہرت کی وجہ سے کسی عورت یا کسی مرد کے پیچھے جائے گا، پھر اللہ اسے وہی دے گا، اسے اخلاق اور کردار نہیں دے گا. اور جو دین کے لیے کسی کو چنے گا، اللہ اسے دین بھی دے گا، دنیا بھی دے گا. یعنی جب تم کسی عورت کو یا کسی مرد کو چوز کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ صاحب کردار ہے یا نہیں ہے. تم اپنے بچوں کے لیے کون سی گود انتخاب کر رہے ہو؟ اگر ماں با حیا نہیں ہے، ماں با حجاب نہیں ہے، تو تم کیسے یہ امید کر سکتے ہو کہ تمہاری بیٹی دیندار ہوگی، تمہارا بیٹا دیندار ہوگا؟ اور اگر ماں عباس جو ہے وہ ام البنین جیسی ہو تو پھر بیٹا ابو الفضل العباس، کہ جہاں حسین کہے عباس رک جائے. اور روایتیں یہاں تک ملتی ہے کہ ایسی وفا سکھائی کہ جناب عباس امام حسین کے ہاتھوں سے اوپر اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے. اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے تھے، نہ جانے اللہ جانے کیا وفا سکھائی ام البنین نے عباس کو کہ اپنے چہرے کو مولا کے ہاتھوں سے مس کیا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کو حسین کے ہاتھوں سے اوپر نہیں اٹھایا کرتے تھے. اتنا حیا، ایسی اطاعت امام کی. اور یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے، کہ عباس تجھے میں نے حسین کے لیے مانگا ہے. اچھا، مائیں اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں نا، جب بچے ہوں تو مائیں کھلاتی ہیں. روایتیں کہتی ہیں جناب ام البنین جب اپنے بیٹے حضرت عباس کو کھلاتی تھی بچپنے میں تو کیا کہتی تھی؟ فدیتک یا فداء للحسین، اے حسین پر قربان ہونے والے تیری ماں تجھ پر قربان ہو جائے. یعنی کیسی وفا کہ یہاں پر بھی اس لیے نہیں قربان ہو رہی کہ یہ میرا لال ہے، کہا چونکہ تو حسین پر قربان ہوگا اس لیے ماں تجھ پر قربان ہو جائے. تو حسین کی قربانی ہے. یعنی یہ جانتے ہوئے کہ عباس حسین پر قربان ہوگا. اور کیا اس بی بی کی عظمت کہ کیسی وفا اور صبر دکھایا اس بی بی نے. روایتیں کہتی جب مولا عباس اس دنیا میں آئے تھے، ایک مرتبہ بی بی نے مولا عباس کو جب دیا نا امام علی علیہ السلام کو، مولا نے جو ہی اپنے بیٹے کو لے کر ایک مرتبہ روایت کہتی ہے دائیں بازو کو چوما اور پھر بائیں بازو کو چوم کر علی نے گریہ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جب گریہ کیا، جناب ام البنین نے پوچھا کہ مولا کیا آپ عباس کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ مولا پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گریہ اس لیے کر رہا ہوں یہی عباس ہوگا جس کے کربلا میں دونوں بازو شہید کر دیے. روایتیں کہتی ہیں یہ جملہ سن کر بھی ایک مرتبہ تڑپ گئی، مگر عباس کو اس طرح سے ساری زندگی اہمیت نہیں دی جس طرح حسن و حسین کو اہمیت دی. اپنے بچوں کو بعد میں دیکھتی، پہلے حسن و حسین کو دیکھتی تھی. یہ وفا ہے جناب ام البنین کی. اور اسی سبب کیسا صبر ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ شام کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، بشیر نے مدینہ میں آ کے صدا دی یا اہل یثرب، اے یثرب والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، ارے حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. روایتیں کہتی جب یہ بشیر کی صدا سنی نا، جناب ام البنین آگے بڑھی، کہا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ ارے کہاں ہے، کون سا قافلہ؟ کہا حسینی قافلہ واپس آ گیا. کہا یہ بتا ہے بشیر میرا حسین کہاں ہے؟ کہا ہے بی بی آپ کا عباس مارا گیا. روایتیں کہتی بی بی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میرے عباس کو مار دے؟ کہا بی بی عباس جب قتل ہوا نا، عباس کے بازو پر بدن پر ہاتھ موجود نہیں تھے.
کہا کہ اے بشیر میں تجھ سے حسین کا پوچھتی ہوں، تو مجھے میرے بیٹوں کا بتاتا ہے۔ ارے میرا حسین کہاں ہے؟ کہا بی بی حسین بھی مارا گیا، ارے پہلے عباس کو مارا پھر حسین کو مارا۔ روایتیں کہتی اب تک جو سن رہی تھی، جب سنا نا حسین مارا گیا تڑپ گئی ام البنین۔ ارے اپنے بیٹوں پہ بھی گریہ نہیں کیا، حسرت سے ایک جملہ پوچھا، کہا اے بشیر یہ بتا، ارے اگر حسین اور عباس مارے گئے، ارے میری زینب کہاں گئی؟ اجرکم اللہ، بشیر نے کہا ہے بی بی حسین اور عباس مروا کے اور کبھی کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ آزاداروں روایتیں کہتی ہیں یہ بی بی کیا کرتی تھی؟ یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا یہ ایسی بی بی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا نا، ان کی عظمت یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خود بی بی کے گھر آ کے بی بی کو پرسہ دیا کرتی تھی۔ ارے اے بھوبی آپ کے بیٹوں کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ روایتیں کہتی بی بی پھر بھی اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کہا دن میں نکلتی، جنت البقیع میں آتی اور جنت البقیع میں آ کے حسین کی مجلس بپا کرتی تھی۔ ارے زینب نے شام میں حسین کی مجلس بپا کی، اور مدینہ میں جس نے حسین کی مجلس اعزا کی اسے ام البنین کہتے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ جنت البقیع میں آتی اور آ کر اپنی انگلی سے 4 خط کھینچتی اور ایک مرتبہ کہتی ہیں اے عباس، ارے میں نے سنا ہے ظالموں نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے سے۔ اے عباس میں نے سنا ہے تمہارے سر پہ ایسا گرز لگا، ارے تم منہ کے بل زمین پر گرے۔ اے عباس میں نے سنا تمہاری آنکھ میں تیر لگا۔ اجرکم علی الزہرا، روایتیں کہتی ہیں نشان بناتی اور پھر مٹا دیتی، اور پھر ایک مرتبہ قبر فاطمہ پہ آتی اور کہتی اے بیٹو مجھے تم پہ گریہ نہیں کرنا، اور مجھے اس حسین پہ رونا ہے، اور جس کو رونے کے لیے اس کی ماں بھی موجود نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو رو رو کے مدینہ والی بیبیوں سے کہا کرتی تھی اے بیبیو لا تدعونی ام البنین، ارے مجھے اب ام البنین نہ کہنا۔ ارے ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بیٹے ہوں، میرا تو کوئی بیٹا نہیں رہ گیا اور میرے تو سارے کربلا میں مارے گئے۔ آزادارو اجرکم علی اللہ۔ روایتیں کہتی ہیں اسی طرح سے 4 سال تک یہ بی بی کربلا کے بعد زندہ رہی اور اسی طرح حسین پہ روتی رہی اور کبھی اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ روایتیں کہتی یہی سبب ہے جب یہ بی بی اس دنیا سے گئی، ارے سید سجاد نے نماز جنازہ بھی ادا کی، ارے سید سجاد جنت البقیع میں دفن بھی کیا۔ اور میں کہوں گا بی بی آپ کی بڑی مصیبت ہے، 4 بیٹے تھے، ارے 4 قتل ہو گئے، لیکن بی بی آپ خوش قسمت ہیں کہ علی کی زوجہ تھیں، ارے کسی نے عباس کے سامنے آپ کو تماچا نہیں مارا، ارے علی کی زوجہ تھی، ارے کسی نے جلتا دروازہ آپ پہ نہیں گرایا، ارے علی کی زوجہ تھی اور غسل دیتے ہوئے کسی نے آپ کو چیخ مار کے نہیں رویا۔ اب اگر ذرا فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو اور جسے بچوں کے سامنے مارا گیا، علی غسل دیتے دیتے اور چیخ بلند ہوئی اور کسی نے پوچھا مولا کیا دیکھا، اور کہا غسل دیتے دیتے، اور جب ہاتھ بازو پہ آیا بازو سوجا ہوا، ہاتھ پسلیوں پہ آیا پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مات میں حسین